अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइज़ आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आज हम चलते हैं अपने नए एपिसोड की तरफ। तो गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए आने वाले तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस मिल सकें। उसने काफ़ी देर की तगोदो के बाद बाला आखिर एक ड्रेस पसंद कर ही लिया। पीच कलर का सादा शेरवानी, कॉलर वाली घेरेदार फ़्राक और चूड़ीदार पजामा बहुत अच्छा है। नूर को भी काफ़ी पसंद आया था। मैंने पसंद किया है, अच्छा तो होगा ही, वो ज़रा इतरा कर बोला। एवं ही खुशफहम वो कह कर रुकी नहीं, सरत से वाशरूम में जा घुसी। नूर की बच्ची अभी नहीं हुई, जब होगी तो बता दूंगी। अंदर से उसकी खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी, पागल लड़की। इसने मुस्कुराकर सर को खफीफ सी जंबश दी और बाहर चला गया। आपा, मेरी सास को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ज़रीना ने उदासी से बताया। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। फ़िक्र मत करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इन मुँह डॉक्टरों का तो काम ही है लोगों को डरा डरा कर ये लंबी चौड़ी फ़ीसें वसूल करना। इन्होंने ज़रीना को शोहर से तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। जी बहन, आप ठीक कह रही हैं, ज़िंदगी देने और लेने वाली ज़ात तो उसकी है, मगर हम आपसे जो बात करने आए हैं वो भी ज़रूरी है, इन्होंने तहम्मुल से कहा। अरे बशीर, हिचकिचाएं मत, सुबहान साहब ने रसान से कहा। अली भी आकर बैठ गया था। भाई साहब, अम्मी जान की आखिरी ख्वाहिश है कि वो तानिया की शादी में शरीक हों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और अम्मी जान को अपने पोते पोतियों से बेहद लगाव है, तो बस वो कहती हैं मैंने ऐसा ही नहीं जाना। बशीर साहब ने अपनी बात मुकम्मल की। पर भाई दानियाल तो अभी पढ़ रहा है, आखिरी साल है उसका, फिर जॉब भी नहीं कोई, और अभी महीना डेढ़ पहले अली और फ़राह की शादी पर खासा खर्चा हो गया है। अब इतनी जल्दी हम कैसे? आप हक बजानिब है मेरी बहन, मगर मैं अपनी अम्मी जान की वजह से परेशान हूँ। खुदा न खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उनकी आखिरी ख्वाहिश भी मैं पूरी नहीं कर सका। वो दिलगीर लहजे में बोले। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। खुदा आपकी अम्मी को सेहत कामला आजला अता फ़रमाए। सुबहान साहब ने फ़ौरन कहा, जिस पर सब ने आमीन कहा। अबू, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? अली ने झिझकते हुए पूछा। हाँ बोलो बेटा। अबू, हमें खालू की परेशानी समझनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, ज़्यादा धूमधाम नहीं करेंगे, एक मुनासिब सी तकरीब करवा के तानिया को रुखसत करवा लाते हैं। निकाह तो हो ही चुका है, बाकी वलीमे की ज़िम्मेदारी मेरी है पूरी। आप फ़िक्र मत करें, मेरी कुछ सेविंग्स हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आसानी करेगा। मगर अगर नानी माँ को कुछ हो गया तो ये कितने दुख की बात होगी कि वो ये ख्वाहिश लिए ही दुनिया से चली जाएं। अगर आपकी इजाज़त हो तुम रजब के बाद की तारीख़ रख लेते हैं। इसने फ़ौरन उसे हल निकाला। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बेटा, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम बखूबी ये फ़र्ज़ पूरा कर सकोगे। सुबहान साहब ने यकीन दहानी चाहिए। इंशाअल्लाह अब्बू, इसने मुसम्मम इरादे से कहा तो वो वहाँ मौजूद तमाम नफूसों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो फिर ठीक है, एक दो दिन में आप लोग 12 रजब के बाद की कोई भी तारीख़ तय करके हमें बता दीजिएगा। सुबहान साहब ने बाआवाज़ बुलंद कहा। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं ना है? इन्होंने हाज़रीन से पूछा। सब ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अब्बा, नूर को भी आने दें, अली ने आहिस्तगी से कहा। इसका क्या काम, ये बड़ों का मामले हैं। शफ़क़ ख़ातून चिढ़कर बोली। वो इस घर की बड़ी बहू है, शफ़क़ मत भूलो इस बात को, उन्होंने तंबीही अंदाज में कहा। आ गई नूर बेटी भी, बशीर साहब ने मलाइमत से कहा। चश्मे बदूर माशाल्लाह, बहुत ज़रा सा सिंगार से देखो तो कैसा रूप आया है लड़की पर आपा, और पहनने ओढ़ने का सलीका भी बखूबी है। को ज़रीना कुछ देर पहले इस पर तंज़ कर रही थी, अब वही इसकी तारीफ़ में कोशां थी। भाभी, आपका ये शेरवानी कॉलर वाला ड्रेस तो बहुत अच्छा है, निम्रा ने रशक से उसे देखकर कहा। बेटा, हमने दानियाल और तानिया की शादी की तारीख़ तय कर दी है। रबीउल अव्वल के बाद आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? सुबहान साहब ने शफ़क़त से पूछा।
نہیں ابو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، یہ آپ بڑوں کے فیصلے ہیں، اس نے متانت سے کہا تو سبحان صاحب نے ایک تمسخر اڑاتی نظر شفق خاتون پر ڈالی۔ جیتی رہی، اب سب کا منہ میٹھا کروا دو، شاباش، انہوں نے محبت سے کہا۔ ابھی لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی اور فریج میں رکھی مٹھائی پلیٹ میں سجانے لگی۔ میں کچھ مدد کر دوں آپ کی؟ رانیہ نے کچن میں داخل ہو کر کہا۔ نہیں، تم جا کر بیٹھو، میں کر لوں گی، نور نے مسکرا کر کہا۔ ویسے بھابھی، آپ اپنے بالوں میں کیا لگاتی ہیں؟ ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں، لمبے، گھنے، ریشمی، اور آپ کی سکن کتنی اسموتھ ہے۔ اس نے پلیٹ سے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں لگاتی، میں تو ایسے ہی ہیں شروع سے، اس نے پوری سچائی سے کہا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اتنی پیاری سکن، وہ بھی بغیر کچھ لگائے۔ ارے سچی میں کچھ نہیں لگاتی، اس نے یقین دلانا چاہا۔ نور، آ بھی جاؤ۔ لاؤنج سے علی کی آواز آئی تو وہ پلیٹ اٹھا کر چلی گئی۔ علی، آپ کو کیا ضرورت تھی اس طرح سب کے سامنے مجھ سے پوچھنے کی؟ یہ چیزیں تو گھر کے بڑے طے کرتے ہیں نا، اس نے بیڈ کی چادر جھاڑتے ہوئے کہا۔ تو امی ابو کے بعد اس گھر کے بڑے ہم ہی ہیں۔ جب وہاں نمرہ سے لے کر شعیب تک سے پوچھا جا رہا تھا تو تم تو اس گھر کی بڑی بہو ہو، تمہارا حق ہے، اس نے اپنی طرف کی چادر بیڈ کے کونے میں پھنساتے ہوئے جواب دیا۔ پر کیا پر؟ دیکھو نور، تم صرف عمر میں چھوٹی ہو، رتبے میں نہیں، تو پلیز خود کو اپنے رتبے کے حساب سے جانو، نہ کہ عمر کے حساب سے۔ اور جہاں تک رہی امی کی بات، تو اس کی یقین دہانی میں تمہیں کرواتا ہوں کہ جب تک تم حق بجانب ہو میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گا، تو تم بے فکر رہو۔ وہ تکیے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھ سے کوئی سوال یا شکایت نہیں کرو گی؟ اس نے بات دوبارہ شروع کی۔ کیسی شکایت، کیسا سوال؟ نور نے اسی کے اندر میں پوچھا۔ مطلب میں نے تم سے پوچھے بغیر شادی کے سارے ذمہ داری خود پر لے لی، اپنی ساری سیونگز اسی میں خرچ کر رہا ہوں، وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بیٹے ہونے کے ناطے میں کیا کہوں گی علی، اور جہاں تک رہی بچت کی بات، وہ تو پھر ہو جائیں گی، ابھی خالہ کا مسئلہ حل کرنا تھا، اس نے رسان سے کہا۔ تمہاری جگہ اور کوئی ہوتی تو شاید اب تک مجھ سے لڑ کر بیٹھی ہوتی، کسی اور کا تو مجھے نہیں پتا، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے، اگر آج میں ایسا کچھ کروں گی تو کل میری اولاد بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، اس نے متانت سے جواب دیا۔ دوائی لی تم نے؟ اس نے باتوں کا رخ بدلا، ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا تھا۔ شادی پر تو بہت خرچہ ہوگا پھر علی، زونیہ نے عجیب انداز میں پوچھا۔ ہاں وہ تو ہوگا، آخر ہم لڑکی والے ہیں، اور پھر گھر کی پہلی شادی بھی ہوگی ہمارے، تو کسی بھی قسم کی کوئی کجی نہ رہے بس، علی نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ تو تم کیا کرو گے، کیسے مینج کرو گے؟ سب ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، اور کون سا ابھی شادی ہے، ابھی رشتہ تو طے ہونے دو۔ میرے پاس کچھ سیونگز تقریباً 1,00,000-1,50,000 کے قریب، پھر اور سرجانی کا پلاٹ بھی، کل ملا کر کوئی 9-10 لاکھ ہوں گے، اس نے حساب لگا کر بتایا۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے علی؟ بلکہ میں پوچھ کیا رہی ہوں، تمہارا دماغ تو واقعی میں خراب ہے علی۔ کل کو ہماری شادی ہوگی، ہمارے مستقبل کا سوچو، ساری زندگی کیا اپنے گھر والوں کے ہی بھکڑ بھرنے ہیں تم نے؟ وہ تقریباً چیختی تھی۔ اس میں بھکڑ بھرنے والی کیا بات ہے؟ میں اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، اور مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں جو مجھے ہر حال میں پوری کرنی ہیں، اس نے سختی سے کہا۔ ہاں، سب کچھ لٹا کر تم نے پتہ نہیں کون سا تمغہ حاصل کرنا ہے، مجھے تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہاں پھنس گئی ہوں میں، اس کا تعصب سے کہنا۔ سب کچھ ہی تو یاد تھا اسے، اور اب اسی چیز کے متعلق نور کے خیالات سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ لاریب نور سے زوئے سے کئی گنا بڑی دکھائی دی۔ کہاں کھو گئے؟ نور نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ حال میں واپس لوٹا۔ کہیں نہیں، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ کچھ یاد آ گیا کیا؟ اس نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شاید، مگر تم چھوڑو، ضروری تو نہیں ہر یاد آنے والی بات خوشگوار ہو، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ 2 مہینے بھی نہیں ہیں شادی میں، اب تو ساری ذمہ داری بڑے بیٹے پر ہے تو بڑی بہو پر بھی ہوگی، علی نے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے کہا، اور میری یہی کوشش ہے کہ اپنی یہ ذمہ داری بخوبی نبھاؤں میں، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ہم دونوں اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائیں گے، علی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔
1 महीने बाद शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, नूर की परेशानी मज़ीद बढ़ती जा रही थी। काम हज़ार थी, वक्त बहुत ही कम था। आज भी सबसे अली के तमाम कज़न्स ने घर में डेरा डाल रखा था, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। वो सुबह से घन चक्कर बनी हुई थी, एक पैर किचन में, दूसरा लॉन्च में, ऊपर से सितम लाइट भी नगोड़ी आज घंटा घंटा करके 4 बार जा चुकी थी। भाभी जल्दी ले आए, बड़ी भूख लग रही है। लाउंज से अली ही के कज़न की आवाज़ आई। वो सुबह अनगिनत चाय के कप बना चुकी थी, तो किसी को 7 पकौड़े, तो किसी को समोसे, किसी को शरबत, तो किसी को कुछ, किसी को कुछ। इसका सर बुरी तरह दुखने लगा था। ये लें हसन भाई आपकी कॉफ़ी, इसने मग हसन के सामने करते हुए कहा। आवाज़ बहुत आहिस्ता थी, कोई इसकी तरफ एक नज़र देखकर भी बता सकता था कि वो बुरी तरह से थकी हुई है, मगर कोई देखता तो सुभान साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। वो सो रहे थे और अली ऑफिस में था। भाभी आप बैठ जाएं, देखें तो पसीना पसीना हो रही हैं। बाला आखिर किसी को इसका भी ख्याल आ ही गया। नहीं, मैं चावल उबालने के लिए रखाई हूँ, वो देख कर आती हूँ, इसने घड़ी देखते हुए कहा और वापस बावर्ची खाने में आ गई। 4 बज रहे हैं, अली के आने का वक्त भी हो रहा है। इन्होंने अगर मुझे इस हाल में देख लिया तो खैर नहीं मेरी, इसने खुद से कहा। जल्दी जल्दी उसने चावल छन्नी में निकाले और बाजी का चूल्हा बंद करके बर्तन समेटे। जाकर जल्दी से नहा लेती हूँ, आखिरी प्लेट धोते हुए इसने सोचा। नूर बेटा अपने अब्बू के लिए खिचड़ी बना दो, वो उठ गए हैं, शिफा खातून ने इतने प्यार से कहा कि वो कुछ कह ही ना सकी। ठीक है अम्मी, इसने सर हिलाकर कहा। अल्लाह, या तो अली आज देर से आए या फिर मेरा काम जल्दी हो जाए, वरना आज खैर नहीं। इसने भरनी से टोटा चावल परात में उलटते हुए दुआ की। शो माई किस्मत, इस दिन अली 5 बजे का आता 4:30 बजे ही आ गया। वजह मगर उसे नहीं पता चला था कि वो आ गया है। भाई आज आप जल्दी आ गए, निम्रा ने पूछा। हाँ बस सर दर्द था और काम भी नहीं था, कोई तो आ गया। तुम सब कब आए? निम्रा को जवाब देकर उसने बाकियों से पूछा। हम तो सुबह 11 बजे ही आ गए थे, शेरवानी भी ले आए और इन लड़कियों ने भी अपनी शॉपिंग कर ली, हसन ने जवाब दिया। भाभी 1 कप चाय और बना दें प्लीज़। ये आवाज़ उसके ही कज़न की थी। मुझे पता था आप लोगों को चाहिए होगी, इसलिए चढ़ा कर ही रखी थी, तो ये लें। नूर अपनी इसी उत्तर हिलिये में चंद मिनट बाद चाय की प्याली उठाए दाखिल हुई। आवाज़ पर अली की नज़रें फ़ौरन उसकी तरफ गईं और उसे सिर्फ लम्हा लगा ये अंदाज़ा लगाने में कि वो कितनी बुरी तरह से थकी हुई थी। इसकी ये हालत देखकर अली का खून खौल उठा, मगर नूर ने अब तक अली को नहीं देखा था। निम्रा बाकी बस तुम चूल्हा बंद कर देना खिचड़ी का, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, तुम्हारे भाई आने वाले होंगे और मुझे यूँ देखकर बरसेंगे मुझ पर। मैं आ चुका हूँ नूर, अली ने उसकी बात काटकर हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। वो करंट खाकर पीछे पलटी तो अली आंखों में सर्द मोहरी लिए इसे ही देख रहा था। वो मिनट वहाँ नहीं रुकी, फ़ौरन कमरे से चली गई। अली कमरे में आया तो नूर वॉशरूम में थी। उसने टाई निकालकर बेड पर फेंकी और टहलते हुए इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। इसने पता नहीं मेरी बात को क्या समझा हुआ है, किसी खातर में नहीं लाती मोहतरमा। वो शदीद गुस्सा में दिखाई पड़ता था। इस वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो उसे अच्छी खासी डांट पिलाने के लिए ख़ुद को तैयार करने लगा। कहाँ भागी जा रही हो मैडम? इसने तेज़ तेज़ कदम उठाते दरवाजे की जानब बढ़ती नूर को बीच में ही उचक लिया। अली देखे, मैं तो बस अजीब खत दिमाग है, सच में ऐसी हो या स्पेशल ट्रेनिंग ली है बेवकूफ़ बनने की? इसने बख्ती से इसका बाजू दबोच कर कहा। भाई अब मैंने क्या कर दिया? वो मासूमियत के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए बोली। हाँ, कुर्बान जाऊँ इस मासूमियत पर, मैंने क्या किया कि बच्ची? वो अब भी गुस्से में था। हश्र क्या बना रखा हुआ था तुमने अपना, सुबह से लगी होगी कूलों के बैल की तरह। मैंने 1000 बार कहा है तुमसे, मगर तुम तो मेरी हर बात इस कान से सुनती हो, उस कान से निकाल देती हो। वो बाकायदा अपने दाएं बाएं कान को पकड़कर बोला तो नूर बेख्तियार हंस दी। तुम मुझे मज़ीद गुस्सा दिला रही हो नूर, वो बिगड़ कर बोला। आप मुझे हंसा रहे हैं, वो अपनी खीखी जारी रखते हुए बोली। ठीक है, भाड़ में जाओ, जो करना है करो, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला? वो उसका हाथ झटक कर बोला। एक तो गुस्सा आपकी नाक पर धरा रहता है, जब देखो अंगारे चबा रहे होते हैं,
بندہ کبھی پیار سے بھی بات کرتا ہے، مگر نہ جی، علی کی تو شان کے ہی خلاف ہے یہ۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو توقع تھی کہ اب وہ اسے منائے گا۔ تم کام بھی تو ایسے کرو جس سے تم پر پیار بھی آئے۔ آج کل تو تم ہر وہ کام کرتی پھر رہی ہو جس سے مجھے طیش آئے، اور یہ اداکاری مت کرو میرے سامنے، تم جاؤ اپنے سگوں کے کام کرو۔ وہ مزید رکھائی سے کہتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ خبردار جو اپنا غصہ ان بے جان کپڑوں پر نکال کر ان کی پریس خراب کی، کمر ٹوٹ جاتی ہے میری آپ کی پینٹیں شرٹیں استری کرتے کرتے۔ اس نے علی کو فوراً پیچھے کرتے ہوئے کہا، ہٹو یہاں سے، بہت شوق ہے نا تمہیں ماسی بننے کا، اب میں کام دے تو رہا ہوں تمہیں، دن کے 24 گھنٹے لگی رہنا آرام سے۔ وہ جان کر کپڑے بکھیرتے ہوئے بولا، علی اتنی مشکل سے سیٹ کی ہے میں نے الماری؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، نہیں جی، سنڈریلا کو تو کام کرنے کا چسکا ہے، اب کرے کام۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا، علی میں کہہ رہی ہوں رک جائیں۔ نہ رکوں تو؟ وہ چیلنج کرنے سے انداز میں بولا، تو یہ لیں، اچھی طرح کریں نا، ادھر ادھر کیا کر رہے ہیں، نیچے ہی گرا دیں۔ ایک میں ہوں نا پاگل کی بچی، اس نے ایک ایک کر کے سارے طے شدہ کپڑے نیچے پھینکتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ وہ متحیر سا کھڑا پہلی بار اسے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ساری اکڑ فوں میرے لیے ہی ہے کیا؟ دوسرے کے سامنے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تمہاری؟ وہ بھی سخت لہجے میں بولا، ہاں ہاں میں پاگل ہوں، میں نفسیاتی ہوں، آپ اعلیٰ، آپ ٹھیک، میری جان بخش دیجئے، احساس ہی نہیں کسی کو۔ میرا بندہ اگر آ کر پوچھے کیسی ہو کیا ہو، نہیں، انہیں تو آ کر اپنی ہی رواداد سنانی ہوتی ہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ پاگل ہے یہ، بالکل، بس مجھے ہی بولے گی، مجھ سے ہی لڑے گی، باہر گھیگی بند جاتی ہے اس کی۔ وہ تعصب سے بولا، ارے ارے بھابھی، آپ تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ حبیبہ نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ورنہ صبح سے تو کام والی سے بھی برا حال میں گھوم رہی تھیں۔ حذیفہ نے مضحکہ اڑایا جس پر باقی لوگ بشمول نور خود بھی ہنس دی۔ بھابھی ہمارے ساتھ تو بیٹھیں، آپ تو صبح سے ادھر ادھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ حبیبہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، ویسے بھابھی آپ کی اتنی فریش سکن کا کیا راز ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی وہ چیز کر لیں۔ نبیلہ نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، کوئی راز نہیں ہے، میں کتنوں کو بول چکی ہوں کہ میں کوئی چیز نہیں استعمال کرتی، البتہ کبھی کبھار نمرا کا ہی فیس واش استعمال کر لیتی ہوں، وہ بھی شادی کے بعد، اس سے پہلے تو کوئی چیز نہیں لگائی چہرے پر۔ ویسے بھی ان کریموں وغیرہ میں کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ جلد خراب کرتے ہیں۔ نور نے متانت سے جواب دیا، نیچرل بیوٹی، ہاں۔ حذیفہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نور کو اس کا دیکھنے کا انداز کچھ عجیب ہی لگا۔ اچھا بھابھی، آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ گریجویشن تو کی ہوگی؟ آفٹر آل آپ علی بھائی کی بیوی ہیں، ہمارے خاندان کے سب سے زیادہ قابل، ہونہار اور دبنگ لڑکے کی۔ اینی نے دلچسپی سے پوچھا۔ نور جواب دینے ہی والی تھی کہ نمرا کی ہنسی نے اسے روک دیا۔ گریجویشن، ہا ہا ہا، تم لوگ بھی کیا خوب مذاق کرتے ہو، بھابھی نے تو انٹر بھی نہیں کیا ہوا۔ شاید، کیوں بھابھی؟ یہ اطلاع انتہائی تضحیک امیز انداز میں دینے والا دانیال تھا۔ اوہ! حاضرین میں سے نمرا اور دانیال کو چھوڑ کر سب نے اظہار افسوس کیا۔ نور کی شدید احساس محرومی نے آ گھیرا۔ سوری ٹو سے بھابھی، پر نمرا یار مجھے روتابہ بہترین ہی لگتی، علی بھائی کے ساتھ خوبصورت بھی تھی اور ڈاکٹر تھی، اور سب سے بڑی بات علی بھائی کو پسند بھی کرتی تھی۔ اینی نے بے رحمی سے انکشاف کیا اس پر۔ ہاں مطلب سریسلی کہاں، علی بھائی ایک قابل سافٹ ویئر انجینئر، اور کہاں بھابھی، کوئی جوڑ ہی نہیں ان دونوں کا تو۔ آج کل تو میٹرک کی کسی گنتی میں ہی نہیں، جاہل ہی کہا جاتا ہے میٹرک یا انٹر پاس کو۔ مجھے علی بھائی سے ہمدردی ہے، شاہد نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ کسی کو مجھ سے ہمدردی ہو رہی ہے، کیوں بھائی؟ علی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً اس نے صرف آخر کی بات سنی تھی۔ شاہد بھائی کو آپ سے ہمدردی ہے، اینی نے بتایا۔ ہاں تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں میری کون سی بکریاں چوری ہو گئیں؟ اس نے ہنس کر کہا۔ نور پر نظر نہ پڑی تھی، ورنہ وہ اس کے دھواں دھواں ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ضرور ٹھٹکتا۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کی بیوی میٹرک پاس ہے اور آپ ایک قابل سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ حذیفہ اور شاہد نے تالی مار کر ہنستے ہوئے کہا۔ علی کی مسکراہٹ یکدم سکڑی اور اس کی نظروں نے نور کو تلاش کیا، جو اس کے عین پیچھے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی سی چمک رہی تھی۔ علی کو دکھ گئی، بدقت مسکراتی وہ نور ہی تھی۔ اس نے
سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو اس کی فکر تم لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو وہ جاہل ہے تو تم لوگ تو پڑھے لکھے ہو نا، یہ ثبوت دے رہے ہو اپنی قابلیت کا، کسی کا مذاق اڑا کر، اور وہ بھی ایک ایسی چیز کا مذاق جس کے نہ ہوتے ہوئے بھی کم از کم وہ تم لوگوں سے تو لاکھ گنا زیادہ قابل ہونے کا ثبوت دے رہی ہے، جو چپ چاپ بیٹھی تمہاری باتیں سن رہی ہیں، جاہلوں کی طرح لڑنے نہیں لگ گئی۔ افسوس تو پھر مجھے تمہارے لیے بھی کرنا چاہیے۔ شاید تمہاری بیوی ڈبل گریجویٹ ہے اور تم صرف گریجویٹ، اور تمہارے لیے بھی پھر اینی، کیونکہ تم تو سب سہولتیں ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اپنا MBA مکمل نہیں کر سکی۔ علی نے نہ ہی لڑا تھا، نہ ہی اس نے غصہ کیا۔ انتہائی سادہ اور نرم لہجے میں کہتے ہوئے وہ ان سب کو بولتی بند کر چکا تھا۔ نظریں نور پر جا ٹھہری تھیں، جو متشکر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو نمی پہلے ہلکی تھی اب گالوں پر پھیل چکی تھی۔ علی نے اپنے سر کو نفی کے انداز میں ہلایا۔ علی بھائی، آپ تو برا ہی مان گئے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اینی اور شاہد نادم ہو کر بولے۔ تو بات کو مذاق کی حد تک ہی رکھنی تھی نا، اور جہاں تک رہی مجھ سے ہمدردی کی تو وہ تم لوگ تب کرتے ہوئے اچھے لگو اگر میری شادی نور کے علاوہ کسی اور سے ہو جاتی۔ اب نہیں، کیونکہ میرے لیے نور ہی بہترین ہے اور میرے ساتھ جچتی بھی وہی ہے۔ اس نے مسکرا کر نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور بھابھی بھی کسی سے کم ہیں، بلکہ علی بھائی کی خوش قسمتی ہے جو انہیں اتنی جوان اور حسین بیوی مل گئی۔ ہم سب میں سب سے بڑے ہیں مگر بیوی سب سے چھوٹی ان کی۔ ویسے آپ 28 کے ہیں نا بھائی؟ حذیفہ نے شہد میں ڈبو کر طنز کا تیر مارا۔ ہاں، میں 28 کا ہوں اور نور 18 کی۔ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ اسی بات پر تو وہ تپ اٹھتا تھا۔ بھابھی چائے ملے گی؟ شاہد نے پوچھا۔ نمرا جاؤ چائے بنا کر دو۔ شاہد اٹھو، شاباش۔ اس نے نور کے ہاں کہنے سے پہلے ہی نمرا کو کہا، جو بری طرح چڑگنی۔ اگر میری ایسی بیوی ہوتی تو میں تو اس کے عشق میں پاگل ہو جاتا۔ کب سے خاموش تماشائی بنے بیٹھا؟ سہیل بھی بولا۔ علی نے ضبط سے کام لیا۔ ہاں، خوبصورت تو بہت ہیں بھابھی، جو بات ہے۔ شاہد نے ٹکڑا جوڑا۔ بھابھی کس کی ہیں؟ دانیال نے فرضی کالر جھاڑے۔ ہاں، قسمیں، ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی آپ ہی ہیں بھابھی۔ یہ دودھیا رنگ، نیلی آنکھیں۔ تم کیا ادھر بیٹھی باتیں مٹا رہی ہو؟ چائے بناؤ میرے لیے جا کر، جلد کھڑی ہو جاؤ۔ اس کا کہیں بس نہیں چلا تو نور پر ہی چیخ پڑا۔ عام مشرقی مرد کی طرح اپنی بیوی کی تعریف کسی غیر مرد کے منہ سے کیسے سن سکتا تھا؟ بھائی، میں شاہد بھائی کے لیے بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی بنا دوں گی، نمرا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو، نور ہی بنائے گی چائے، جاؤ۔ سنائی نہیں دے رہا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا نور کو دھکے مار کر وہاں سے ہٹائے۔ نور نے اس کی طرف دیکھا جہاں صاف لکھا تھا کہ وہ جل رہا ہے۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے وہ چلی گئی۔ میں پانی پی کر آتا ہوں۔ علی نے وہاں سے جانے کے لیے بہانہ گھڑا۔ ہاں ہاں، جائیں اپنی بیوی کے پاس۔ پیچھے سے اینی نے فکرہ کسا، جس کو نظر انداز کرتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ ارے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میں لا رہی ہوں بس چائے، اس نے علی کو کچن میں دیکھ کر کہا۔ بہت ہنس رہی تھی۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے کہا، ہے کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نور کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس تم شاہد اور اینی کی باتوں کی وجہ سے دکھی ہونا۔ نہیں، دکھی ہونے والی کیا بات ہے، اس میں کچھ غلط بھی نہیں کہا انہوں نے، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ استہزائیہ مسکرا کر بولی۔ ہاں واقعی کوئی جوڑ نہیں، میں کہاں تم سے اتنا بڑا اور تم۔ وہ اس کی دلجوئی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اسے مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ نہیں، آپ کی والی بات نہیں، میری پڑھائی والی بات۔ پر میرے لیے تو اس حساب سے کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اف، ظلم ہو گیا نا تمہارے ساتھ، ایک عمر رسیدہ مرد سے بیاہ دی گئی ہو۔ وہ افسوس کرتے ہوئے بولا۔ کس نے کہہ دیا آپ عمر رسیدہ ہیں؟ اچھے خاصے جوان ہیں، میرا دل کرتا ہے منہ توڑ دوں ان لوگوں کا جو آپ کو عمر کا کہتے ہیں، جاہل اندھے کہیں کے۔ وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی۔ یہی میرا بھی دل کرتا ہے، تو کیا توڑ دوں تمہارا مطلب؟ نور نے نا سمجھی سے کہا۔ مطلب یہ نور حیات کہ اپنی خود ساختہ بے چارگی سے باہر نکلو۔ جس طرح تمہیں میری خلاف بات نہیں برداشت، اسی طرح مجھے تمہارے خلاف کوئی بات نہیں برداشت۔ نہیں، خود کو اتنا بے وقت مت سمجھو کہ کسی کے کچھ بھی کہنے سے تم وہی ہو جاؤ گی۔ اگر اپنی حقیقی اہمیت جاننی ہے تو میری آنکھیں میں جھانک لینا، تم اچھی سے جان جاؤ گی اپنی اہمیت۔ اس نے ملائمت سے کہا۔ ویسے یہ رودابہ کون ہے؟
نور نے اپنے ذہن میں کب سے گردش کر رہے سوال کو آخر اس تک پہنچایا۔ رودابہ، اس نے حیرت سے نام دہرایا۔ ہاں، وہی جو آپ کو پسند کرتی تھی ڈاکٹر میڈم، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ہاں ہاں، اچھا، وہ تمہیں کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ بات مت بدلیں، یہ بتائیں کون ہے یہ؟ اس نے بے لچک انداز میں کہا۔ اچھا میڈم، یار اینی کی کزن ہے، ایک شادی میں ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات بھی کیا، بس سرسری سا دیکھا تھا۔ جب سے محترمہ آپ کے شوہر پر دل ہار گئیں اور اینی سے میرا نمبر لے کر سیدھا کہہ دیا۔ اس نے خوب مرچ مسالہ لگا کر بتایا۔ کیا کہہ دیا؟ اب چھوڑو، تمہیں کیا بتاؤں؟ اس نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ میں چائے گرا دوں گی ہاتھ پر، سیدھا بتائیں کیا کہا تھا؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ، جنگلی لڑکی! کیا کہا؟ وہ قطعی انداز میں بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بس اس نے اینی سے کہا مجھے تمہارا کزن اچھا لگتا ہے۔ اینی نے مجھے بتایا، میں نے منع کر دیا، بس اتنی سی بات۔ اس نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور نمبر اسے تسلی نہ ہوئی۔ مذاق کر رہا تھا بھئی، وہ تو ویسے بڑی ہی جیلس قسم کی لڑکی ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے کئی لڑکیاں تھیں وہ تمہارا ہے۔ اس نے آنکھ دبا دیا، شرارت سے کہا۔ دیکھو تو بول کون رہا ہے، اور اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ اب ذرا سی میری کسی نے تعریف کیا کر دی، اندر اتنا سا منہ نکل آیا تھا۔ اس نے برجستگی سے جواب دیا۔ اچھا، اب بک بک مت کرو زیادہ، اس نے برا مانتے ہوئے کہا۔ بدبو آ رہی ہے جلنے کی۔ اب وہ اس کی حالت سے حظ لے رہی تھی۔ مجھ سے نہیں برداشت، میرے علاوہ کوئی مرد تمہاری تعریف کرے۔ اچھا ہاں، میں جیلس، تو پھر کیا کریں؟ اس نے تل ملا کر کہا۔ تو آپ ایک کام کریں، اس نے رازدانہ انداز میں اس سے کان قریب لانے کا اشارہ کیا۔ یہاں سے سیدھا نکلیں، دائیں چھوڑ کر بائیں مڑ جائیں، ہمارے کمرے آئیں گے، اس میں ایک بیڈ ہے اور ساتھ ہی سائڈ ٹیبل کی دراز میں برنول رکھی ہوئی ہے، وہ لگائیں، افاقہ ہوگا۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ واقعی کچن سے باہر جانے لگا۔ اچانک اسے پاگل بن جانے کا احساس ہوا اور فوراً پیچھے پلٹا۔ نور کی بچی تم؟ ہاں 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 آپ، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ آؤ تو کمرے میں، پھر بتاتا ہوں تمہیں میں، وہ وارننگ دینے والے انداز میں کہتا ہوا چلا گیا۔ شادی میں صرف 1 سے 1.5 ہفتہ رہ گیا تھا۔ روز مہمانوں کا آنا جانا، ان کی آؤ بھگت نے اسے بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ علی چاہے لاکھ اسے منع کر دیتا مگر وہ بھی تو نور تھی نا، اپنے نام کی ایک ہی مجال ہے اسے چین آ جائے۔ فرح بھی شادی کے لیے واپس آ گئی تھی۔ امی 40,000 روپے کا صرف نکاح کا جوڑا بہت مہنگا نہیں ہے، باقی ساری چیزیں بھی ہیں۔ اگر اتنے مہنگے کپڑے لیں گی اس نوابزادی کے لیے تو ہو گیا کام۔ علی بھائی نے ذمہ داری لی ہے تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں نا کہ آپ لوگ ان پر اتنا بوجھ ڈال دیں کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ جائے۔ فرح نے ناگواری سے کہا۔ وہ ہمیشہ سے علی سے زیادہ قریب رہی تھی اور تانیہ یوں بھی اسے خاص پسند نہیں تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم سے یا تمہارے شوہر سے تو نہیں مانگے نا بھائی ہے وہ میرا، دانیال نے بگڑتے ہوئے کہا۔ اتنا ہی چسکے جاگ رہے ہیں تو اپنے پلے سے پہناؤ اس نوابزادی کو، پھر بھلے سے لاکھوں کا پہناؤ، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، مگر بھائی پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ ان کے بھی کل کلاں کو بچے ہوں گے، فیملی بڑھ گئی تو کچھ رحم کھائیں ان پر۔ مانا کہ وائف نہیں کریں، مانا کہ وہ اف نہیں کریں گے۔ اور خوش قسمتی سے نور بھابھی بہت اچھی ہیں، ورنہ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو قطعی بھائی کو اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے نہیں دیتی۔ شکر مناؤ تم۔ اس نے دانیال کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی۔ تیرے دل میں بڑی ہمدردی جاگ رہی ہے بھاوج کی، شفا خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ جہاں تک رہی میری نور کی بات، وہ ہو گئی ہے، اگلے مہینے سے جاؤں گی اور بہت بھائی سے زیادہ تنخواہ ہوگی میری، کیونکہ ان کی طرح قدامت پرست انسان نہیں ہوں میں کہ بے ایمانی نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے نخوت سے کہا۔ اور رشوت دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ یقیناً بھائی کی شادی کے پیسوں میں سے ڈنڈی ماری ہوگی تم نے۔ فرح کا انداز ایسا تھا جیسے اسے پورا یقین ہو اس بات کا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، دانیال نے اسے جھڑکا۔ ویسے امی آپ بہت ناانصافی کر رہی ہیں، آپ نے دونوں بیٹوں کو برابر نہیں رکھا۔ نور بھابھی کے لیے آپ نے بمشکل 10-15 ہزار کا جوڑا لیا تھا، ہلکا سا، اور اس بندریا کے لیے 40,000 کا زیور کے نام پر آپ نے صرف ایک سونے کا سیٹ، وہ بھی کھوڑ والا، اور وہ ہلکی چوڑیاں، اور اس کے لیے 3 سیٹ 6 چوڑیاں
چین، بالیاں، لونگ، اور اب آپ کی نظر بھابھی کے میکے سے ملی جویلری پر بھی ہے۔ اس کا انداز شرم دلانے والا تھا۔ تمیز سے بات کر، بھابھی ہے تیری ہونے والی، شفا خاتون نے اسے ڈپٹ دیا۔ میری جوتی کرتی ہے اس کی عزت، مجھے تو ایک آنکھ نہیں پسند اور کہیں گی، اور بھائی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھر کی ہوں، زیادہ کیا تو شادی میں نہیں آؤں گی، پھر دیتے رہیے گا رشتہ داروں کو جواب آپ دونوں، اس نے دھمکی امیز انداز میں کہا۔ واہ، شادی کیا ہوئی، اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے اماں، دانیال نے طنز کیا۔ کیونکہ میں آپ لوگوں کی طرح بے حس اور شفاق نہیں ہوں، پتہ نہیں کیسی ماں ہیں آپ امی، اپنے اس بیٹے کا خیال ہی نہیں جس نے اپنی آدھی زندگی آپ لوگوں کے پیچھے رول دی۔ آج جو میں اتنے مان کے ساتھ سسرال میں رہ رہی ہوں نا، صرف علی بھائی کی وجہ سے۔ آپ کیا جانے اندر انہیں کھانا انہوں نے میرے لیے کیا 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 ہے، مگر وہ تو ابھی تک آپ لوگوں میں ہی پھنسے ہیں، اپنے بارے میں نہ جانے کب سوچیں گے، میں خود بات کروں گی بھائی سے، فرح نے دل گیر انداز میں کہا۔ ہاں، میں بچوں میں فرق کر رہی ہوں، یہی تو رہ گیا تھا سننے کو، مجھے موت کیوں نہیں آ گئی یہ سننے سے پہلے، بڑی ہمدرد دوا خانہ بنی ہوئی ہو تو اس نور کی جب سے آئی ہے گھسی رہتی ہے اسی کے ساتھ۔ امی بس اب یہ ڈرامے نہ شروع کر دیجیے گا، میں مر کیوں نہیں گئی، کہاں ہے میرا دوپٹہ، لاؤ میں نے نہیں رہنا اس گھر میں، وغیرہ۔ اب آپ کی عمر نہیں یہ حرکتیں کرنے کی، سنجیدگی سے سوچیں، وہ بدتمیزی سے بولی۔ نہیں، کون سا فرق کر دیا میں نے، تو بتاؤ مجھے۔ فرق کی بات کرتی ہیں آپ، کبھی خود سے پوچھے گا، آخر آپ نے کب علی بھائی کو انسان سمجھا ہے؟ آپ نے بس انہیں ایک ATM مشین کی طرح استعمال کیا ہے، ان کی تکلیف کا کوئی احساس یہی حشر ان کی بیوی کے ساتھ رہے، پتہ آپ کے لیے نا زونیا ہی ٹھیک تھی، جو تگنی کا ناچ نچاتی سب کو، نور بھابھی اور علی بھائی دونوں ہی ایک جیسے، بس گھر اور گھر والے، اپنے بارے میں سوچنا ہی نہیں۔ مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں امی، اگر آپ نے انصاف نہیں رکھا اولادوں میں تو آپ علی بھائی کو کھو دیں گی اور پھر آپ کچھ کر بھی نہیں پائیں گی۔ انہوں میں جانتی نہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ انہوں نے فرح کی بات ہوا میں اڑائی۔ افسوس کی بات ہے امی، بہت افسوس کی کہ چلے نور بھابھی تو ماں باپ کے نہ ہوتے ہوئے رلی تھی، مگر میرا بھائی تو سب ہوتے ہوئے یوں ہی خوار ہو رہا ہے پچھلے 12 سال سے۔ آئی بھابھی، وہ متاسفانہ انداز میں کہتی ہوئی نور کی آواز پر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ نور بیٹا، شفا خاتون نے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ ارے امی، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں، اندر آئیں نا۔ اس نے فوراً بیڈ پر پڑے کپڑے ایک طرف کیے، وہ بھی چھت سے اتار کر لائی تھی۔ مجھے بلا لیتی ہیں آپ کو کوئی کام تھا تو، اس نے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں میں اس کمرے میں نہیں آ سکتی؟ نہیں امی، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، اس نے شرمندہ ہو کر کہا۔ مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ جی امی بولیں۔ بیٹا دیکھ، تجھ سے کچھ نہیں چھپا تو جانتی ہے گھر کے حالات سارے، شادی میں صرف کھانے کھلانے کے خرچہ تو ہوتا نہیں، لینا دینا بھی ہوتا ہے، اور علی پر کتنا بوجھ ڈالوں۔ اور انہوں نے رک کر اس کے تاثرات جانچے جو بالکل نارمل تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ تانیہ کو چڑھانے کے لیے 2 سیٹ تو ہیں میرے پاس، مگر اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ہم بہو کو صرف 2 سیٹ پر چڑھائیں، خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی تیرے پاس تو 4 سیٹ ہیں، ایک تو ہم نے دیا تھا اور باقی 3 تیرے میکے سے ملے تھے، اگر اس میں سے 2 تانیہ کے لیے دے دے تو بہت اچھا ہو جائے گا، انہیں اگر خود خوشی سے دے تو، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، انہوں نے انتہائی چاپلوسی انداز میں کہا۔ نور کچھ دیر کچھ نہ بولی۔ مرضی ہے تیری، میں زبردستی نہیں کر رہی بیٹا، انہوں نے اداکاری کی۔ تو گائز، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیا نور اپنی ساس کو اپنے 2 سیٹ دیتی ہے اور اس پر علی کے کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ تو گائز، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔